अजीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू ज़ोन में खुश आमदीद। फर्स्ट ईयर फेडरल नेशनल बुक फाउंडेशन की नई दरसी किताब 2024। इस किताब की हमने जो नज़म शुरू कर रखी है उसका उन्वान है ए वादिये लोलाब। बेटा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं इस नज़म के अशार की जानिब। बेटा, पिछली वीडियो में हमने 2 अशार की तशरीह, मरकज़ी ख़याल, शायर का तारुफ, अल्फाज मायनी किए हैं। आज की इस वीडियो में हम बकिया सवालात जो हैं उनके जवाबात जानेंगे, अशार की तशरीह करेंगे, फ़नी महासन देखेंगे और मुश्किल अल्फाज के मायने के साथ इस नज़म के अशार का मफ़हूम देखेंगे। हवाला सुखन में नज़म का नाम ए वादिये लोलाब, शायर का नाम अल्लामा इकबाल। सिनफ़े सुखन में ये एक नज़म है, जबकि इसकी हैयत जो है वो पाबंद नज़म की है और इसका माखज़ अरमग़ाने हिजाज़ है। ठीक हो गया? तो शेर नंबर 3 की तशरीह की जानिब बढ़ते हैं। शेर नंबर 3। है साज पे मौकूफ नवाहाय जिगर सोज, ढीले हों अगर तार तो बेकार है मिज़राब, ए वादिये लोलाब। मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। साज कहते हैं एक मौसीकी का आला होता है। मौकूफ का मतलब है मुनहसर। नवाहाय, नवा की जमा, नवा कहते हैं आवाज को। जिगर सोज यानी जिगर जला देने वाली। मिज़राब एक खास किस्म का तार जिसे उंगली में पहनकर साज के तारों को छेड़ते हैं और उनसे नगमा पैदा होता है। इस शेर का मौजू है दिल में दीन की तड़प, जबकि इस शेर का मफहूम तब्दीली के लिए दीन की तड़प दिल में पैदा करना लाजमी है। शेर के फनी महासन देखते हैं। नवाहाय जिगर सोज की तरकीब इस्तेमाल की गई है। इसी तरह साज के साथ तार और मिज़राब का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सनत मिरातुन नज़ीर है और इस शेर में सनत मिरातुन नज़ीर ने बंद को हुसन बख्शा है। अच्छा, शेर की तशरीह करने से पहले एक पैराग्राफ, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी कहा था, शुरू में ये पैराग्राफ लिख लीजिएगा कि अल्लामा इकबाल का शुमार उर्दू के अजीम शोरा में होता है। कौम, वतन और मज़हब पर मबनी उनकी शायरी ने बरे-सग़ीर के मुसलमानों को एक आज़ाद इस्लामी रियासत के क़याम की खातिर इकट्ठा किया और आखिरकार अल्लाह ताला ने अल्लामा इकबाल की तमन्ना को क़याम पाकिस्तान की सूरत में पूरा कर दिया। यानी वो ख्वाब जो अल्लामा इकबाल ने देखा, जिसका तज़किरा उन्होंने अपनी शायरी में किया और मुसलमानों को उस पर अमल पैरा होने के लिए कहा और आखिरकार पाकिस्तान बन गया। बढ़ते हैं शेर नंबर तशरीह की जानिब। इस शेर में अल्लामा इकबाल ने मौसीकी में तार से बजाने वाला एक साज यानी मिज़राब, उसकी मिसाल दी है कि जब उसके अंदरूनी तारों को छुआ जाता है तो उस साज से खूबसूरत आवाज़ निकलती है। बिल्कुल उसी तरह जब तक इंसान के अंदरूनी एहसासात और जज्बात मुकम्मल तौर पर बेदार नहीं होते, वो कोई बामायनी अमल पैदा नहीं कर सकते। यहाँ पर नवाहाय जिगर सोज यानी दिल को पिघलाने वाले सुर तभी पैदा हो सकते हैं जब तार मजबूत हों और उन्हें सही तरीके से बजाया जाए। लेकिन अगर तार ढीले हों या उन्हें सही तरीके से ना बजाया जाए तो उससे पैदा होने वाली मौसीकी बिल्कुल बेकार है। इसी तरह से जब तक इंसान के अंदर का जज्बा और ईमान मजबूत ना हो तो उसके सारे आमाल बेअसर हो जाते हैं
اور ان سے کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ اس شعر میں نواحائے جگر سوز میں درد و سوز کی کیفیت ہے، جبکہ مضراب کا لفظ موسیقیت پیدا کرتا ہے جس سے شعر میں ترنم آ گیا ہے۔ اگر اس شعر کو پچھلے شعر سے ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ منبر و محراب سے وابستہ دینی رہنماؤں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں میں اسلام کی صحیح روح بیدار کریں اور دین کو صرف چند بنیادی عبادات تک ہی محدود نہ رکھیں، ورنہ ان کی بے روح عبادتیں اس بے سرے تار کی طرح ہو جائیں گی جس کے تاروں کو درست طریقے سے نہ بجایا جائے۔ پچھلے شعر میں علامہ اقبال نے بتایا تھا نا کہ منبر اور محراب والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بار بار جھنجھوڑتے رہیں۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال نے موسیقی کے استعارے کے ذریعے قوم کی حالت بیان کی ہے اور سمجھایا ہے کہ اگر ساز کے تار ڈھیلے ہوں تو مضراب یعنی موسیقی بجانے والا جو آلہ ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اب گٹار کی مثال دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قوم کے اندر جذبہ اور لگن نہ ہو تو رہنماؤں کی کوششیں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر وہ قوم جو ہے اسی کے اندر لگن نہ ہو، تڑپ نہ ہو، تو اگر رہنما جو ہیں وہ ان کو جو ہے دین کے بارے میں سمجھاتے بھی رہیں تو ان کی وہ کوششیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ یعنی انسان کے اندر خود بھی جذبہ اور لگن ہونی چاہیے۔ بقول شاعر، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ یا پھر یہ لکھ لیجئے گا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ان میں سے جو بھی آپ کو حوالے کا شعر یاد ہو آپ لکھ لیجئے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی چند ایک اشعار دیکھ لیتے ہیں اقبال ہی کے، کہ جیسے میں نے پہلے بتایا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یا پھر یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یا پھر خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یا پھر محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اس شعر سے متعلق سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نواحۂ جگر سوز سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ نواحۂ جگر سوز سے مراد جگر جلا دینے والی آوازیں ہیں، یعنی جذبات سے بھری پر اثر آوازیں۔ دوسرا سوال ہے، اس بند میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو بیٹا اس بند میں شاعر نے ساز، تار اور مضراب جیسے الفاظ لا کر صنعت میرات النظیر کا استعمال کیا ہے، جو کہ میں نے شروع میں بھی آپ کو جب شعر کے فنی محاسن بتائے تھے اس میں بتایا ہے کہ صنعت میرات النظیر جو ہے ایک لفظ کی مناسبت سے چند اور الفاظ کا تذکرہ جن میں تضاد نہ ہو صنعت میرات النظیر کہلاتی ہے۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 4 کی تشریح کی جانب۔ ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے مے خانہ صوفی کی مائے ناب، اے وادی لولاب۔ ملا کہتے ہیں جو دین کا نمائندہ ہوتا ہے، جبکہ صوفی روحانیت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ نور فراست یعنی بصیرت کا نور، معاملات کی تہ اور انجام تک پہنچانے والی روشنی۔ بے سوز یعنی جس میں حرارت نہ ہو۔ مے خانہ کہتے ہیں شراب خانے کو، جبکہ مائے ناب کہتے ہیں خالص
شراب کو۔ اس شعر کا موضوع بصیرت کی روشنی سے بے بہرا، جبکہ مفہوم خالص شراب اب صوفی کے مے خانے میں بھی نہیں رہی۔ فنی محاسن میں نور فراست اور مے ناب کی خوبصورت تراکیب استعمال ہوئی ہیں، جنہوں نے اس شعر میں حسن پیدا کیا ہے۔ یہ جو شعر ہے، شعر نمبر 4، اس کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال اس شعر میں ملا اور صوفی کی مثال دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ملا کی نظر نور فراست سے خالی ہے۔ وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب تک کسی کے اندر حقیقی فراست یعنی روحانی بصیرت نہیں ہوتی، اس کا علم بے اثر رہتا ہے۔ دوسرے مصرے کو دیکھیں تو بیٹا، دوسرے مصرے میں علامہ اقبال نے صوفیانہ زندگی اور تصوف کی حقیقت کو پیش کیا ہے کہ جب تک انسان کے دل میں جذبہ اور سوز نہیں ہوتا، اس کے تمام تر روحانی تجربات بھی بیکار اور بے سود ہیں۔ اس شعر میں نور فراست میں دانشوری کا پہلو ہے، جبکہ مے ناب میں صوفیانہ رمزیت موجود ہے۔ رمز کہتے ہیں اشارے کو۔ اردو میں صوفی اور ملا کے الفاظ دو الگ الگ معنوں میں لیے جاتے ہیں، مگر علامہ اقبال نے ان دونوں کو ایک ہی معنوں میں استعمال کرتے ہوئے دونوں سے یکساں خطاب کیا ہے۔ اردو شاعری کی روایت میں مے خانہ سے مراد اس دنیا کی آسائشیں اور رنگینیاں ہیں، جبکہ مے ناب سے مراد معرفت کی شراب یعنی کسی شے کی حقیقت کا ادراک لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی علامہ اقبال میں صوفی اور ملا کو الگ الگ معنوں کی بجائے ایک ہی معنوں میں استعمال کیا ہے، اور ان دونوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتی ہیں کہ جب تک انسان کے دل میں آپ وہ جذبہ اور سوز بیدار نہیں کرواتے کہ اس کے اندر جذبہ اور سوز پیدا نہیں ہوتا، تب تک آپ اپنے فرض سے منصبی سے غفلت برت رہے ہیں، کیونکہ آپ کی نظر جو ہے وہ نور فراست سے خالی ہے۔ ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ہی علامہ اقبال نے اس شعر میں مے ناب کو ان معنوں میں استعمال کیا ہے کہ جب تک ہمارے اندر حقیقی اور روحانی بصیرت پیدا نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہماری ظاہری عبادات اور کتابی علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی عبادت جو ہے اگر ہم کر رہے ہیں لیکن ہمارے اندر حقیقی روحانی بصیرت ہی پیدا نہیں ہوئی، تو وہ عبادت ہمیں لطف اور مزہ نہیں دے گی۔ یہاں پر اقبال مذہبی پیشواؤں اور صوفیہ پر تنقید کرتے ہیں کہ ملا کی نظر نور فراست سے یکسر خالی ہے، یعنی ہمارے مذہبی رہنما اور دور اندیشی اور حقیقی معرفت سے وہ عاری ہیں، اور ان کے اندر حقیقی عشق و مستی کی کیفیت باقی نہیں رہی، اور مذہبی اور روحانی رہنماؤں میں بھی حقیقی معرفت اور جذبے کی کمی ہے۔ حوالے کا شعر دیکھ لیجئے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آپ حوالے کا یہ شعر لکھ سکتے ہیں، یا پھر یہ بھی لکھ سکتے ہیں: عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اچھا، چند اور اشعار بھی یہاں پر حوالے کے طور پر دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ کو ان میں سے کوئی یاد رہ جائے تو آپ شعر کی تشریح میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ یا پھر تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذاں میں نہیں ہے میری سحر کا پیام۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں: کیا شراب ناب نے پستی سے پایا ہے عروج، کیا شراب ناب نے پستی سے پایا ہے عروج، سر چڑھی حلق سے نیچے اترنے کے بعد۔ یا پھر الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن، الفاظ و معنی میں
نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ تو ان اشعار میں سے آپ کو کوئی بھی شعر یاد رہ جائے تو آپ اس پوری تشریح میں، اس پوری نظم کی تشریح میں آپ ان اشعار کو جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں۔ اور اب اس شعر سے متعلق سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ شراب ناب سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب کچھ یوں ہے کہ شراب ناب سے شاعر کی مراد خالص عشق حقیقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت، ایسی شراب جسے پی کر دنیا کی تمام مستی یعنی تمام خواہشیں ختم ہو جائیں اور صرف عشق الہی کا نشہ باقی رہ جائے۔ دوسرا سوال ہے صوفی کا مے خانہ بے سوز کیوں ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ صوفی کے مے خانے کو شاعر نے بے سوز اس لیے کہا ہے کہ صوفی کے مے خانے میں مے ناب یعنی خالص شراب جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ مے ناب یعنی خالص شراب موجود نہیں ہے، یعنی انسان کے اندر وہ تڑپ نہیں پیدا کی جا رہی کہ جس شراب کو پی کر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کر بیٹھے، یعنی اس کے اندر عشق حقیقی کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ تو یہ صوفی کے مے خانے میں ایسی شراب ناپید ہے، موجود نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 5 کی تشریح کی جانب، جو کہ اس نظم کا آخری شعر ہے۔ بیدار ہو دل جس کی فغان سحر سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، اے وادی لولاب۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ بیدار ہو یعنی جاگ پڑیں، فغان سحر صبح کی فریاد، درویش کہتے ہیں فقیر کو یعنی جس کے پاس روحانیت کا علم ہو، یعنی روحانیت کا علم بردار بندہ۔ نایاب ہے سے مطلب ملتا نہیں ہے۔ شعر کا موضوع ہے نایاب درویش۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے انسان میں روحانی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جبکہ فنی محاسن میں دیکھتے ہیں فغان سحر کی خوبصورت ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ یہاں پر ہر شعر میں ہی صنعت خطاب کا بھی استعمال ہے، یعنی اے وادی لولاب ہر شعر کے ساتھ لگایا گیا ہے، تو آپ وہاں پر بھی فنی محاسن میں یہ لکھ سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال نے اصلاح احوال کے لیے ایسے سچے درویشوں کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا ہے کہ جو خود کو راہ خدا میں وقف کر چکے ہوں۔ پہلے مصرعے میں وہ اس درویش کی بات کرتے ہیں جس کی آواز یا جس کی فغان لوگوں کے دلوں کو بیدار کر دیتی ہے، جبکہ دوسرے مصرعے میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس قوم میں وہ درویش نایاب ہے جو حقیقی معنوں میں لوگوں کے دلوں کو جگا سکتا ہے، ان کے دلوں میں تڑپ پیدا کر سکتا ہے، ان کے دلوں کو عشق حقیقی سے منور کر سکتا ہے۔ اس شعر میں فغان سحری کے الفاظ میں گہرے درد و عالم کا احساس موجود ہے، جبکہ نایاب کے لفظ سے کمیابی کا اظہار ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی زبان یہاں بھی انتہائی تاثیر رکھنے والی ہے، جس میں روحانی بیداری کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا گیا ہے۔ نظم کے اس آخری شعر میں اقبال ایک ایسے درویش کی تلاش کا اظہار کرتے ہیں جو فغان سحری یعنی صبح کی پکار سے دلوں کو بیدار کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا درویش قوم میں بہت عرصے سے نایاب ہے۔ یہاں پر کمیاب یعنی نایاب کا مطلب ہوتا ہے کم ملنا، کمیابی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قوم کو اب کوئی صاحب دل رہنما درکار ہے جو اسے خواب غفلت سے جگا سکے، یعنی ایک ایسا درویش ہونا چاہیے جو اس سوئی ہوئی قوم کو غفلت کے خواب سے بیدار کر کے ان کے دلوں کے اندر جہاد کا جذبہ بیدار کرے، تاکہ مسلمان جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں وہ اس غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو متحد کر سکیں اور اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کر سکیں۔
تو ایسی تڑپ جو ہے ان لوگوں کے سینوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک ایسا درویش ہونا چاہیے جو اس طرح کی پکار لگائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس نظم میں علامہ اقبال نے روحانیت، بیداری اور فکری انقلاب کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ علامہ اقبال کشمیر کے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ مسلمان قوم کو روحانی اور فکری طور پر بیدار ہونا ہوگا تاکہ وہ اپنی حالت زار سے نکل کر ایک جدید اور طاقتور قوم بن سکے۔ اس شعر میں علامہ اقبال کا مخاطب ملا اور مجاہد دونوں ہی ہیں، اور وہ دونوں ہی سے رہنمائی کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک مجاہد ملا کا عروج ہے اور ملا مجاہد کا زوال۔ یعنی علامہ اقبال کے خیال میں ملا جب خود شناس ہوتا ہے تو وہ مجاہد بن جاتا ہے، اور جب مجاہد اپنی خودی فراموش کر دیتا ہے تو وہ ملا کے کردار میں ڈھل جاتا ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ آج کے ملا ان فروغی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں جن کا ہماری علمی، سیاسی، تمدنی، معاشرتی اور معاشی زندگی پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف صوفیہ میں وراثت گھر کر چکی ہے۔ یعنی باپ کے بعد بیٹا مسند پر بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ اس مسند پر بیٹھنے کے قابل ہو یا نہ بھی ہو، تو بھی وراثت کی وجہ سے باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ اپنے جو ہے صوفی باپ کی مسند سنبھال لیتا ہے۔ تو یہاں پر اقبال یہی بیان کر رہے ہیں کہ ملا اور مجاہد یہ دونوں ایک ہی ہیں، اور ان دونوں ہی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ حوالے کے اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ دوسرا شعر ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمۂ توحید سے۔ یا پھر آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، بہت مشہور شعر ہے، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ ایک اور شعر بھی ہے، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دامن سے نکال دو۔ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ تو یہاں پر یہ شعر اس حوالے کے طور پر بہت درست بیٹھتا ہے، جہاں پر علامہ اقبال نے صوفی اور ملا اور مجھے کو جو ہے وہ ایک ہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اشعار کی تشریح کی جانب۔ تو پہلا شعر ہے، پہلے شعر سوال جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ فغان سحری سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو فغان سحری سے شاعر کی مراد صبح کے بعد رو رو کر اللہ کا ذکر کرنے اور فریادیں کرنے والے سے ہے۔ دوسرا سوال ہے، اقبال نے کس درویش کے نایاب ہونے کی بات کی ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ علامہ اقبال نے اس درویش کے نایاب ہونے کی بات کی ہے جو حقیقی معنوں میں درویش ہو، جو صبح کو رو رو کر ذکر کرے، جو اللہ کے حضور فریاد کرے۔ اب ایسا درویش جو ہے وہ اس قوم میں نایاب ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں، وادی کشمیر میں، کشمیر کی جو وادی ہے، وادی لولاب، اب اس قوم میں ایسا درویش جو ہے وہ نایاب ہو چکا ہے، یعنی کم ہی کم جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اقبال نے اس درویش کے نایاب ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔
اچھا، اب یہاں پر ہماری نظم اختتام پذیر ہوئی، نظم کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ نظم جو ہے علامہ اقبال کی نظم وادی لولاب، اے وادی لولاب میں فطرت کے حسن اور رعنائی کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اے وادی لولاب، تیرے چشموں کا پانی بےتاب ہے اور تیری فضا میں پرندے بے قرار ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ مذہبی رہنماؤں، صوفیاؤں اور عام مسلمانوں پر تنقید کی گئی ہے کہ وہ حقیقی جذبے اور عمل سے عاری ہو چکے ہیں۔ نظم کا مرکزی موضوع یہی ہے کہ قوم کو ایک سچے رہنما کی ضرورت ہے جو انہیں خواب غفلت سے بیدار کر سکے۔ اس نظم کا مرکزی خیال میں نے اپنے پچھلے ویڈیو لیکچر میں ڈالا ہے، آپ اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا، اور اگر خلاصہ آپ کو آ جاتا ہے تو آپ اس نظم کا مختصر سا یہ خلاصہ بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہماری نظم اختتام پذیر ہوتی ہے، مشقی سوالات کے تمام جوابات میں نے بتا دیے، خلاصہ بیان کر دیا، مرکزی خیال ہو گیا۔ اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آ گئے ہیں تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اپنے نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔